इसको चीज को नहीं दिखाना चाहिए। 48 घंटे से उसको दिखा रहे हैं ताकि जितने पाकिस्तान के बच्चे हैं वो तौबा करें इस बात से कि अल्लाह का दीन सीखना ही ना चाहिए। क्या ये काम जो है सरदार और वडेरे नहीं कर रहे, जो औरतों को जंजीरें बांध के 8-8 साल से रखा हुआ है? क्या हमारी पुलिस जो पकड़ के ले जाती है मुजरिमों को ऐसा जुल्म करती है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। वो डंडा बेड़ियां लगाते हुए उनको 24-24 घंटे रखते हैं, और जब एक आदमी वहां थाने से निकलता है या जेल से निकलता है, बजाय ये कि वो अच्छा इंसान बने, वो मुजरिम बनकर निकलता है। इन तमाम शोबों को आप पर बात करें और इन तमाम शोबों की इस्लाह की जरूरत है। खुदारा सिर्फ एक मदारिस को लेकर दीन को बदनाम करने की कोशिश न करें। एक मदरसे के अंदर खराबी है, हम कहते हैं कि वो गलत हुआ है, लेकिन लाखों 25-30 लाख मदारिस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये तलबा पढ़कर जाकर काम कर रहे हैं, फैला रहे हैं, दीन फैला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उन मदारिस में आकर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके भी जोरा दिखाएं ताकि तवाज़ुन हो। सिर्फ मनफी अंदाज को चलाना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। जी चलिए ठीक है, आप ने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसे ये नहीं दिखाने चाहिए और कम से कम ऐसे मदारस जो अच्छा काम करें पाकिस्तान में उनको भी दिखाना चाहिए। फिर वहीं पर यही सवाल आता है कि वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं, पर मीडिया का काम तो है कि अवान साहब के उनको हाईलाइट करें। हम तो पुलिस के किरदार को भी पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि जी ये काम किया है, और उसके साथ साथ हम उन मदारस की अच्छाइयां भी दिखाते हैं। पर आज जो इस तरह मुफ्ती साहब बड़े दुखी अंदाज में कह रहे हैं कि ये जो मुफ्ती साहब ये जानते हैं कि बुरी खबर है जी, अच्छी जो है ना वो बात खबर नहीं है, इसलिए वो आती नहीं है। तो बात यह कि मीडिया का तो ज़ाहिर है कि अपना रोल है, और पाकिस्तान में मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है इस हवाले से कि वो बहुत सारी जो खराबियां हैं उनकी निशानदेही करते हैं। अच्छी चीजें तो होती हैं, उनको कभी कभी हमसे ज्यादा जो है दुख जो होता है वो पुलिसमैन को होता है, क्योंकि हम इनकी काफी जो है ना मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत मुश्किल से कभी हम लोग पुलिस की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस ने जो एक्शन किया आज यानी कि आप मजबूर हैं कि तारीफ करें, बिकॉज जो इन्होंने किया है वो एक अच्छा काम अगर किया है तो, क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम ये नहीं समझते कि हमने सिर्फ डिफेंस करना है किसी का, और जो मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब का भी स्टैंड है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मेरा ख्याल है मीडिया उठा रहा है इसको पॉजिटिवली अगर देखें तो बाकी जो ऐसे इदारे होंगे, ख्वाह वो मदरसा हो या बच्चों के जहां बच्चे काम करते हैं हो, वो भी देखें, जो बेड़िया लगा के खिलाफ हम रोजाना बोल रहे करवाते हैं उनको भी दिखाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे कोई ऑफेंड नहीं फील करना चाहिए। हमें उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून को अमल दरामद में लाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कानून के अमल दरामद के अलावा जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अभी जो नजर आ रही है एक इंसानी हुकूक के कारकुन के हवाले से, और मुफ्ती साहब भी उससे एग्री करेंगे कि ये बच्चे या जो ये एडोलेसेंट जो रिकवर हुए हैं, इनमें बहुत सारे हमें ये पता चला है कि ऐसे बच्चे भी हैं कि या ऐसे जवान हैं कि जो 8-8, 10-10 साल से इस मदरसे में रह रहे थे, और वो गुमशुदा लोगों में जिनका नाम था, जिनको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है। आई डोंट नो, मलिक साहब इस पे ज्यादा अच्छी तरह रोशनी डालेंगे, तो हमें वो भी पता करवाना है। और कितने बच्चे, लेट मी फिनिश एक में इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये बच्चे अगर नशा करते थे और ये किसी तरह भी इस मदरसे में आ गए और ये बाहर निकल आए, अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरे नजदीक है वो ये है कि ये बच्चे कहां जाएंगे, क्योंकि इनके माँ बाप इनसे तंग आके उन्होंने मदरसों में जमा करा दिया। और ऐसे लाखों बच्चे हैं पाकिस्तान में कि जो बिहेवियर की वजह से, बच्चों की ज़हनी तब्दीलियों की वजह से, माँ बाप की जो है अनाओं के वजह से उनको जो है ना मदरसों में डाल दिया जाता है। लेकिन जब आपने इनको निकाला है, पुलिस ने अपना काम कर दिया, अगला काम उन मिनिस्ट्रियों का है कि जो इनको कौन संभालेगा। वो जो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल है। क्या आया ये बच्चे कहां जाएंगे? आया दोबारा स्ट्रीट पे आ जाएंगे, चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे, या कोई क्राइम करेंगे, या भीख मांगेंगे? आया ये सारा सवाल है कि अब ये बच्चे जाएंगे कहां? जी ये सवाल है। मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं मलक अल्ताफ से सवाल ये लाजमी करूंगा कि आखिर वो बच्चे जो चले गए, वो माँ बाप के, आपने जितने भी लोगों बच्चों को हैंडओवर किया है, उसके बाद कितने लोग बचे हैं और कितना वो जो इसमें मुलविस था कारी साहब वो गिरफ्तार हुआ या नहीं, ये आपसे सवाल उठाऊंगा। पर यहाँ पे जो ज़ियावान ने बड़ा अच्छा इस सवाल को उठाया कि ये बच्चे जो अब घरों को लौटे हैं, क्या ऐसे मदारिस, या मुफ्ती साहब आज आप हमारे प्लेटफॉर्म से या आप बात करेंगे कि वो आपके मदारिस में या किसी ऐसे मदारिस जो दीनी तालीम देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, वहां पर लेके आए उनको और आप उनकी खिदमत करें और उनको दीनी तालीम दें और एक अच्छा इंसान बना सकें? देखिए बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों के अंदर बच्चे आते हैं, किस हाल में आते हैं, उनको तरीके से इस्लाह की जाती है। बाकी नशे वाले तलबा या नशे वाले बच्चे हैं,
ان کے لیے ہاسپٹل قائم ہے، ان کے لیے بہت ساری جگہ ہے، پہلے ان کا علاج کرایا جائے، اس کے بعد آگے جب وہ کچھ کسی کام کے قابل ہوں تو پھر ان کو جو ہے اداروں میں لایا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایسے بچوں کو ہم لا کر اپنے اچھے بچوں کے ساتھ رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی نشے کی عادت ڈال دیں۔ ان کے لیے ایک الگ ادارے قائم کیے جائیں، جیسے یہ بہت سے سینٹر بنے ہیں، اور بن کر ان کو تربیت بھی کی جائے، ان کو تعلیم بھی دی جائے، اور ساتھ میں جو ہے ان کی جو نشے کی عادت ہے وہ بھی چھڑائی جائے۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ان لڑکوں کو میرے یہاں بھیج دیا جائے، اس لیے کہ اگر میں اپنے یہاں بھیجوں گا تو وہ آج ایسا نہ ہو کہ ہمارے اچھے لڑکوں کو بھی خراب کرے، جو نشے کی ایک عادت ایسی ہے جس کو چھڑانے کے لیے بہت سے طریقہ کار ہیں، ہاسپٹل ہیں اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو ان کو سنبھال کر علاج کرتی ہیں، وہ علاج کر لیں، انشاءاللہ صحیح ہوں گے تو ہم ان کو لے لیں گے۔ جی ملک صاحب، میں نے کل بہت سے لڑکوں سے یہ بات کی تھی تو انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری برین واشنگ کی جاتی تھی اور ہمیں یہ کہا جاتا کہ اس نشے سے بہتر ہے۔ بہت سے لڑکے جو نشہ نہ کرتے تھے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایسے یہاں پر ہمیں آ کے تربیت دیتے تھے، جو قاری صاحبان ہیں جو بھاگ گئے ہیں کہ آپ خود کو حملہ کرو یا آپ جو وانا وزیرستان جاؤ وہاں پہ جا کے آپ لڑو، تو ایسی باتیں تو ہم نے بہت سنی اور آپ بھی تھے اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا، بہت سے لوگوں سے کی۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوری انویسٹیگیشن کی کہ یہ حقیقت تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا تھا؟ میں اس ادارے کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں مفتی صاحب، میں یہ ملک الطاف جو ایس ایس پی گڈا پہ ان سے سوال کر رہا ہوں۔ اچھا جی اب ایسا کوئی میں لٹریچر وہاں سے نہیں ملا جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان کا کوئی جہادی تنظیموں سے تعلق تھا، لیکن جو بچے وہاں سے ریکور ہوئے ان سے جب گفتگو ہوئی اور ان کی جو بیانات جو ریکارڈ کیے گئے اس میں انہوں نے ایک چیز بڑی واضح طور پہ کی سب نے، کہ ہمیں جو قرآن کی ایسی آیات تھیں جو کہ جہاد کی فضیلت سے متعلق اور فائدیت کو اجاگر کرتی ہے وہ ہمیں یہ ضرور سنایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ نشہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم جا کر جہاد کرو۔ یہ بات تو سب نے ہی یہ بات کی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ نہ ان کو اس چیز پر مجبور کیا جا رہا تھا اور نہ انہیں اس قسم کی کوئی ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ لیکن بہرحال یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ اس طرح کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ آپ جا کے جہاد کر لیجئے۔ جو کوئی بھی بہرحال تھا، ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر سو کالڈ وہ بنایا گیا تھا، دین ایک مدرسے کی آڑ میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا۔ میرے خیال اور جو انداز اپنایا گیا تھا وہ بڑا کروڈ تھا۔ جب آپ میرے ساتھ تھے آپ نے دیکھا ہے کہ 3 بچے ایسے وہاں پہ ملے جن کو صبح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بقول تینوں کے کہ 100 جو ہے ان کو بیت مارے گئے اور ان کی جو فزیکل کنڈیشن تھی، جب باڈی ہم نے چیک کی تو وہ آپ کے سامنے تھی کہ کس طرح اس کے اوپر تشدد کے نشانات تھے۔ تو ریہیبلیٹیشن اگر کرنی ہے کسی ایڈکٹ کو، اگر اسے ایڈکشن سے دور کرنا ہے تو دس از ناٹ دی وے۔ جی بریک پہ جائیں گے ملک الطاف صاحب اور ضیاءوان صاحب۔ جب واپس آؤں گا تو مفتی نعیم صاحب سے یہی سوال پوچھوں گا، کیا جب میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے خود یہ آنکھوں سے دیکھا کہ ان کو 100-150 کوڑے مارے گئے، کیا ہمارے اسلام میں شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو باندھ کے اور قرآن اور دین کی طرف لے جائیں اور ان کو کوڑے مارے جائیں؟ بریک کے بعد آئیں گے تو یقیناً اسی سوال بریک سے پہلے میں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ کہا تھا کہ مفتی صاحب سے یہی سوال پوچھیں گے بریک کے بعد، کیا اسلام میں شریعت میں یہ جائز ہے کہ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی انسان کو تعلیم کے لیے یا دینی تعلیم کے لیے تشدد کیا جائے، کوڑے مارے جائیں؟ اگر کوڑے مارے گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اسلام میں کیا کہا جاتا ہے؟ اگر اس جو مولوی صاحب نے یا اس قاری صاحب نے اگر کوڑے مارے تو اس کے لیے سزا کیا تجویز ہونی چاہیے اسلام میں؟ جی مفتی صاحب، یہی سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا۔ جی، اسلام میں کوڑے ہوں یا مارنا ہو، کسی بھی تعلیم کے لیے دنیاوی ہو یا دینی تعلیم ہو، اس کے مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں شریعت نے مار پٹائی کی اجازت نہیں دی ہے، خصوصاً موجودہ حالات میں۔ پہلے زمانے میں تو ہمارے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جی گوشت جو ہے استاد کا ہے اور ہڈی ہماری ہے، اور اس زمانے میں تو یہ ہے کہ اگر 1 کلو گوشت بھی کم ہو جائے تو استاد کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کہاوت بیکار ہے۔ اسلام میں قطعاً بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں، بلکہ بچے کو مارنے سے وہ بچہ ضدی ہو جاتا ہے، نفرت کرتا ہے تعلیم سے۔ جو بچے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم جنہوں نے چھوڑی ہے، ان کی بنیادی وجہ ان کے وہ اساتذہ ہیں جن کی تربیت نہیں ہوئی، وہ بچوں کو چلانا جانتے نہیں، بچوں کے مزاج کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے جب تک اساتذہ کی ٹریننگ نہ ہو، دنیاوی ہو یا دینی، اس وقت تک وہ استاد کو استاد بنا کر بٹھانا ہی جو ہے صحیح نہیں ہے۔
جی یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ دین میں تو یہ کبھی بھی شریعتاً طور پہ اجازت نہیں کہ بچے کو مارا جائے، تشدد کیا جائے، پر ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب وہ مفتی جو ابھی پکڑا نہیں ہے، اور میں نے جیسے بریک سے پہلے کہا تھا آپ سے یہی پوچھوں گا کہ جس طرح وہاں پہ تشدد کیا جا رہا تھا، بچوں کو مارا جا رہا تھا، اور جتنی بڑی زنجیریں لگائی جا رہی تھی وہاں پر، اور زیر زمین مدرسہ چل رہا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو وہ قاری جو آپ نے پکڑا ہے اور آپ کے قانون کے ہاتھ میں ہے، تو اس پہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا چارجز لگائی ہیں، اور کیا کورٹ میں آج ان کا آپ نے ریمانڈ بھی لے لی ہے؟ اس میں جناب تمام کنسرن سیکشنز جو ہے وہ ہم نے اپلائی کی ہیں. اس میں اللیگل کنفائنمنٹ کا بھی ہے، جان سے مارنے کی جو دھمکیاں دیتے تھے وہ بھی ہے، اور پھر جو انہوں نے ٹارچر کیا ہوا میڈیکل رپورٹ کے حساب سے وہ متعلقہ سیکشنز بھی ہیں، اور جو پسٹل ریکور ہوا ہے اس کا بھی ہم نے اس کے تحت ایف آئی آر کی ہے، اور فردر ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. فردر کوئی چیز سامنے آئی تو اس کے مطابق نیسسری لیگل ایکشن بھی لیں گے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مدارس آپ کے ٹاؤن میں اس وقت کام کر رہے ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، یہ یقیناً ہم نہیں کہیں گے کہ جی برا کام ہی ہوتا ہے مدارس میں، اور مفتی صاحب کی تو ناراضگی میڈیا کے ساتھ آج کل تو بہت زیادہ ہے کہ صرف زنجیریں اور وہ دکھائی گی، پر کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار جو تھا، جو وہاں پہ جس طرح میڈیا نے دکھایا، ایسے مدارس کو دکھانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں سٹیزنز کا بہت بڑا کردار ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ پولیس کے جو ریسورسز ہیں اس اتنے بڑے شہر کے لیے، جب تک سٹیزن آن بورڈ نہیں آئیں گے، پولیس اور سٹیزن کا جو ہے لائزننگ پراپر نہیں ہوگی، کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی، اور یہ انفارمیشن نہیں آئے گی. ایک ادارہ ایسا جو کہ ہمارے ایریے میں چل رہا تھا تو وہ لوگوں کو اس کے متعلق علم ضرور تھا. اب ہماری اس ریسورسز وہاں تک پہنچنا اور انفارمیشن آنے کے بعد اس کو جا کے چیک کرنا اور پھر اس کا جو ہے اوتھینٹک ہونا، اس کے بعد ایکشن ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہری جب تک پولیس پہ کانفیڈنس نہیں کریں گے اور جو انفارمیشن ان کے پاس آ رہی ہے وہ نہیں بتائیں گے تو پولیس کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، نمبر 1. باقی یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے پورے جو ڈویژن میں تمام جو ہمارے پاس مدارس ہیں، میں کہتا ہوں میں 1-2 مدرسے میں نے خود جا کے وزٹ کیے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. دینی تعلیم جو بہم پہنچائی جا رہی ہے اور جس طرح ذہنی تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، وہ ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو ہے اور بڑا ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں اس معاشرے کی اس کو بنانے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے ادارے جو کہیں نہ کہیں یہ قائم ہیں تو ان کو جو ہے ڈسکریج کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ بچوں پر زیادتی ہو رہی ہے بلکہ وہ دین کا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اس میں ملک صاحب سے 2-3 سوال بھی کروں گا اور اپنا ویو بھی دوں گا کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 4 ملزمان کب اریسٹ ہوں گے، کتنے ان کے چانسز ہیں، آیا پولیس اس کے لیے کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ 4 ملزمان بہت امپورٹنٹ ہیں میری نظر میں، کیونکہ اس سے آپ کو چین آف وہ پوری ملے گی کہ جو پولیس کے انویسٹیگیشن میں کام آئے گی، کیونکہ اب یہ پولیس کے پاس سارا کیس موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر قانونی مدرسہ یا ریہیبلیٹیشن سینٹر جو بھی چلا رہے ہیں بغیر رجسٹریشن کے، دے ور ناٹ ڈاکٹرز، دے ور ناٹ جو ہے نا پراپرلی جو ان کو وہ تھی، اس کی سیکشن بھی ان پہ لگنی چاہیے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کئی پیرنٹس ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے گڈ فیتھ میں جا کے بچوں کو ایڈمٹ کیا ہوگا، جو آپ کو بتایا ہوگا جی بہت سے ایسے گڈ فیتھ میں، تو ان کی ایف آئی آر الگ سے ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پولیس نے ایف آئی آر کاٹی ہے کہ جی یہاں مدرسہ ہو رہا تھا، یہاں جو ہو رہا تھا، لیکن اگر ان کی بھی ایف آئی آریں کٹیں کہ بچوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اور پھر ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور ملک صاحب ہو سکتا ہے اس طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، مے بی کہ پولیس بہت کم دیتی ہے، کہ پاکستان سندھ کے صوبے میں ایک ایسا ایکٹ موجود ہے، سندھ چلڈرن ایکٹ 1955. اس میں ایک سیکشن ہے جو 48 اور 49. اس کے اندر سندھ چلڈرن ایکٹ میں یہ دیا گیا ہے کہ کروئلٹی ٹو چلڈرن، ایون اگر پیرنٹس ہیں، اگر کوئی پیرنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچہ دیا ہے اور بچے کو ماریں، جو بھی کریں، اگر وہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، سو دے کین بی اریسٹڈ انڈر دس 48 اور 49 آف سندھ چلڈرن ایکٹ. اس کو بھی ہمیں وہ اس کی اس ایکٹ کی ساری سیکشن وہ ہیں کیا کہتے ہیں کاگنیزیبل ہیں. اس میں ایک بھی سیکشن ایسی نہیں ہے جو نان کاگ ہو، ساری کاگنیزیبل ہیں. اور پولیس کو بچوں پہ جو ظلم و تشدد ہوتا ہے، جب وہ سندھ کی ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ کارپورل پنشمنٹ کو، پر زیادہ صاحب یہاں پر میرا سوال آپ سے وہی ہے، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میڈیا کو یہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے، تمام مدارس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ مدارس جو ہے ایک ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے علماء اور دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور مقدس ایک جگہ ہے، اور جہاں سے ہمارے جو ہے نا اچھے اچھے لوگ
बन के निकलते हैं जो इस्लाम और इस मुल्क के लिए बड़े सही साबित होते हैं। मीडिया को ये चीज हाईलाइट नहीं करनी चाहिए था और जंजीरें नहीं दिखानी चाहिए थी। मुफ्ती साहब का कहना ये, आप क्या समझते हैं कि मीडिया का जो किरदार रहा इस पूरे खासतौर पे इस जो कवरेज का, उसको कैसे देखते हैं आप? देखें, बेसिकली अगर किसी मीडिया किसी भी चैनल ने अगर सारे मदारिस को इसमें इन्वॉल्व किया है तो वो आई डिसएग्री, लेकिन जिस